वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे महंगाई जो रोज़ बरोज़ एक भयानक सूरत हाल और भयानक हकीकत बनती जा रही है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में बेलगाम इजाफा और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होती जा रही है। हुकूमतें तो बदलती हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हालात हम देख रहे हैं कि जूत के तू हैं, बल्कि उससे भी बदतर होते जा रहे हैं लोगों के हालात। और आवाम की चीखो पुकार आम आदमी को तो सुनाई देती है, लेकिन कोई सुनने वाला जो साहिब इक़्तिदार है, साहिब इख्तियार है, वो नहीं सुनने वाला इस मुल्क में नज़र आ रहा। और लेकिन हम ऐसे में कुछ बुनियादी सवालात हैं, और हैं तो वो सवालात सख्त, लेकिन उठाना इस वक्त की ज़रूरत है। और हमारा काम है कि सवालात उठाना, सवाल करना। और साहिब इक़्तिदार जो इक़्तिदार के वानों में ग़ुलाम गर्दिशों में बैठे हैं, उनका काम है उसका जवाब देना, क्योंकि ये अवामी नौइयत के, अवामी तकालीफ के सवालात हैं। अवाम इस वक्त जिस तकलीफ़ से, महंगाई की जिस चक्की में वो पिस रही है, जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रही है, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें जा रही हैं, बिजली के बिलों की जो कीमतें जा रही हैं, जो बिजली के बिल वो अदा कर रहे हैं। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में एक होशरबा इजाफ़ा किया है। एक रुपयों में कमी होती है तो पैसों में होती है, हमने देखा है, लेकिन इजाफ़ा होता है तो रुपयों में होता है। जो उस इजाफे से जो आम आदमी की ज़िंदगी पर मज़ीद क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, उस पर भी सवालात करेंगे। और सबसे पहले जो है रितु साहब आपसे करूँगा, एक बड़ी दिगरगू सी सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है आवाम की, और पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में बार बार इजाफा किया जा रहा है। क्या वजूहात है इसकी, क्यों बार बार इजाफा किया जा रहा है? काशिफ साहब, आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मुझे आपके इंट्रो पे ना बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। सवालात को तो आप छोड़ें, आपने कहा अवाम की ज़िंदगी दगरगूं हो गई है, अवाम की तकलीफ़ के जो अवाम की जो तकालीफ़ हैं उसके हवाले से सवालात हैं, अवाम के जो मामलात हैं उसके हवाले से सवालात हैं। देखिए, अब ये सवाल रह नहीं गया, अब ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर मतलब बंदा क्या जवाब दे। आप ये पूछें कि F7 में कोई तकलीफ़ है किसी वहाँ के जो रिहायशी है उनको, DHA के जो रिहायशी हैं उनको अगर कोई तकलीफ़ है तो बताएं। अगर उन्होंने कोई एयर टिकट पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएं तो बताएं। मैं कल परसों सुन रहा था एक प्रोग्राम में, जो नई लैंड क्रूज़र है 2021 मॉडल, उसकी कीमत 40-50 लाख रुपए कम हो गई है, तो फ़ायदा हो गया। मतलब वो जो अल्टो शल्टो छोटी गाड़ियाँ हैं वो महंगी हुई हैं, मोटरसाइकिलें महंगी हुई हैं, लैंड क्रूज़र तो सस्ती हो गई, तो आप अल्टो ना लें, लैंड क्रूज़र ले लें। देखें, आपको एक बताऊं कि अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी पर 90 रुपये लेवी लगाने की जो इजाज़त मिल गई है। यानी सीधे सीधा एक मोटरसाइकिल वाला जो है उसके ऊपर अगर वो दिन में 2 लीटर पेट्रोल डालता है तो उसमें कम से कम वो 250 के करीब, क्योंकि 90 रुपये सिर्फ लेवी है, बाकी जो टैक्सेस हैं वो लेता है। 250 से 300 रुपये सिर्फ एक बाइक वाला देता है। देखिए, यहाँ पर 1 लीटर के पैसे वो गवर्नमेंट को दे रहा है, 1 लीटर वो इस्तेमाल कर रहा है। 1 लीटर के पैसे वो गवर्नमेंट को दे रहा हो, 1 लीटर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है कि कम से कम 1 लीटर इस्तेमाल कर रहा है। अदरवाइज तो मतलब होना ये चाहिए कि वो 3 लीटर पेट्रोल डलवाए, 1 लीटर इस्तेमाल करे और 2 लीटर के पैसे हुकूमत को ऐसे ही दे, हुकूमत को दे, क्योंकि लैंड क्रूज़र सस्ती हुई है तो उसमें पेट्रोल ज़रा ज़्यादा लगता है। सही। यहाँ पर आम आदमी का ना कोई सवाल है, ना उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ना उसकी ज़िंदगी में बात करने का कोई मकसद है। उसकी मतलब अब देखें ना कि कितना अरसा हो गया है, कितना एक टाइम है कि हम शुरू से लेकर एंड तक बात करते हैं अवाम की, और जब भी पॉलिसी बनती है, ये सिर्फ कुर्बानी गरीब आदमी देगा, अमीर आदमी के ऊपर कोई कुर्बानी फर्ज नहीं है? अरे, अमीर आदमी के ऊपर तो कोई कुर्बानी फर्ज नहीं, अमीर आदमी का सिर्फ हुकूक हैं। यहाँ पे ना आम तौर पे 2 चीज़ें होती हैं ना, मुआशरे के हुकूक भी होते हैं और फ़राइज़ भी होते हैं। आप यहाँ पर ना ये बात समझ लें कि आम आदमी के सिर्फ फ़राइज़ हैं और अमीर आदमी के सिर्फ हुकूक हैं। इससे आगे पीछे कोई बात नहीं, इससे आगे पीछे की जितनी भी बातें हैं सिर्फ लफाजी है, एक टाइम का ज़िया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आम आदमी और अमीर आदमी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि गरीब आदमी के सारे फ़राइज़ हैं और अमीर आदमी के सिर्फ हुकूक हैं। ये एक जिसको कहते हैं ना, जैसे बरतानिया का एक जो बगैर लिखे हुए आइन है, वैसे पाकिस्तान का जो प्रैक्टिकल कानून है वो यही है। जो लिखा हुआ कानून है
اس میں عام آدمی کے سارے حقوق موجود ہیں. لیکن یہاں پر آپ اسکول سے لے کے ہاسپٹل تک چلے جائیں جو بنیادی حقوق ہیں، مطلب جس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہوتی، دنیا کی کسی ریاست میں کمپرومائز نہیں ہوتا. آٹا، دال، چاول، چینی، نمک. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس کو دگنا کر دیتے ہیں. عام آدمی کی جو چیزیں ہیں، آپ دوائیوں پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکسز کو دگنا کر دیتے ہیں. مطلب زندگی بچانے والی دوائی پہ اگر وہ 50 روپے کی دوائی ہے تو 150 روپے اس پہ ٹیکس ہے، اس کے بعد جا کر وہ 200 روپے کی بکتی ہے. تو اس طرح سے آپ جو بنیادی جو عام آدمی کی ضرورت ہے، جس کو کہتے ہیں نا ضروریات زندگی، جس کے بغیر جینا مشکل ہے، ان تمام کے اوپر آپ دگنے 3 گنا ٹیکس لگاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ انڈسٹریز کو ریلیف دے رہے ہیں، آپ نے گیس ساری اٹھا کر انڈسٹری کو دے دی ہے. آپ کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، اس کو آپ کم کیے جا رہے ہیں. آپ نے اگر ٹیکسز کی چھوٹ دی ہے تو 50 لاکھ سے اوپر والی گاڑیاں ہیں جس کا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس طرح سے اگر آپ جاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں، جتنی بھی لوش قسم کی اشیاء ہیں، ساری اشیاء پہ کہیں نہ کہیں جو نا وہ ٹیکس چھوٹے، فلان چھوٹے، فلان چھوٹے. اگر آپ ٹیکس، وہ کیا آپ نے ایک نیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس ملک میں کہ فائلر اور نان فائلر والا، فائلر کے لیے اتنا چھوٹ اور نان فائلر کے لیے اتنا چھوٹ. اب یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے جو مزدور ہیں، آپ کے ملک کے جو چھوٹا طبقہ ہے، آپ کا گریڈ 2 کا جو ملازم ہے، یہ کدھر سے فائلر بنیں گے؟ یہ فائلر نہیں بن سکتے. اس کا مطلب آپ نے ان سے 3 گنا زیادہ ٹیکس لینا ہے. آپ کی ملک کی 80% آبادی ایسی ہے جو فائلر نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر 3 گنا زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. آپ کی جو باقی 20% آبادی ہے، اس کے لیے قانون ہیں، ضابطے ہیں، ان کے لیے فوائد ہیں، ان کے لیے ڈسکاؤنٹس ہیں، ہر قسم کی سہولیات عام آدمی کے لیے جو نا وہ بالکل بین ہے، اور امیر آدمی کے لیے ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں. تو آپ میرا خیال ہے آپ آج اپنے پروگرام میں یہ بات مان ہی لیں کہ آپ کے ملک میں 2 قوانین ہیں، اس میں غریب آدمی کے صرف فرائض ہیں اور امیر آدمی کے صرف حقوق ہیں. شہزاد صاحب، کیا ایسا ہی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں؟ کیا حکومت کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کاشف صاحب، بات اس طرح ہے، آج ہی سنا ہے کہ حکومت ایک نیا سال منانے والی ہے، مہنگائی کی کمی کا اور ٹیکس پیئرز کا سال منانے والی ہے. بڑی اچھی بات ہے جی. یہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بڑے عرصے سے نون لیگ کی جو بیٹ ہے اسے کور کر رہا ہوں، اور ان کی جتنی بھی زیادہ تر اچھائی ہیں ہم وہی بیان کرتے رہے ہیں. مگر آج میرا خود دل جو ہے وہ بڑا دکھی ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز کی ڈیوٹی ہے وہ 100% کر دی گئی ہے. تقریباً 100 روپے فی لیٹر اضافی جو ہے وہ غریب آدمی اپنی جیب سے دے رہا ہے. اچھا، اسی طرح 7 روپے 41 پیسے اس گورنمنٹ نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی، وہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ سے، محترمہ سے، جس وقت ان کے الیکشن کا دور تھا تو انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کے بہت بڑا مجمع تھا، ایک وعدہ کیا تھا عوام سے کہ 200 یونٹ تک کی بجلی کا میں فری اعلان کروں گی. میں آج یہ سوال کرتا ہوں محترمہ سے کہ وہ 200 یونٹ فری بجلی کا اعلان کہاں گیا؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ 300 یونٹ تک جو بجلی ہوگی وہ فری ہوگی. میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ وعدہ کہاں گیا؟ اس کے بعد جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس وقت اعلان کیا تھا کہ 200 تک یونٹ جو بجلی استعمال کرے گا وہ بالکل فری ہوگی. میں پوچھتا ہوں وہ حمزہ شہباز شریف وہ والے کہاں گئے؟ پھر ہمارے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جس وقت اپوزیشن لیڈر تھے آج سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے، انہوں نے ایوان قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی تھی، بڑی جذباتی سی، اور اس وقت ان کی وہ جذباتی تقریر سن کے میری بھی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک غریب آدمی کی اگر تنخواہ 20,000 روپے ہے اور اس کا بجلی کا بل 10,000 روپے آ جائے گا تو 5-6 ہزار روپے اس کے گیس کا بل آ جائے گا، وہ غریب آدمی کھائے گا کہاں سے اور پہنے کا کہاں سے؟ میں آج تک ان شہباز شریف کو، اس شہباز شریف کو تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے اس وقت اس غریب کی جو درد تھا اس کو محسوس کیا تھا. آج وہ شہباز شریف کہاں گئے؟ آج وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کہاں گئیں؟ آج وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں گئے؟ آج وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کہاں گئے؟ انہی کی ان وعدوں کے اوپر، انہی کی امیدوں کے اوپر ان کو ووٹ دیا اور لوگوں نے ان کو ایوان میں پہنچایا، اور ایوان میں پہنچنے کے بعد آپ برسر اقتدار میں آئے. برسر اقتدار میں آنے کے بعد ہی آپ نے بجلی کے ساتھ، آپ نے پیٹرول کے ساتھ وہ اشر کیا کہ آج غریب آدمی اپنے بچوں کے ساتھ کلاڑیوں کے وار کر کے آج بھی واقعہ ہوا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے. دیکھیں گیم بڑی پیاری انہوں نے کی ہے.
آج کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں مہنگائی کم ہوئی. یار مہنگائی آپ نے کم کر کے بندے کی قوت خرید ختم کر دی. آپ نے قوت خرید ایسے ختم کر دی کہ آپ نے بجلی کا بل جو 200 یونٹ کا تھا وہ آتا ہے 1500 سے لے کے تو 3000 روپے کا. 1 یونٹ اوپر ہوتا ہے تو وہ 9000 روپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ 200 یونٹ تک آپ 1500 سے 2000 روپے کا 3000 روپے بل دے رہے ہو. جیسے ہی 201 یونٹ ہوتا ہے آپ 9000 روپے بل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ 6000 روپے کا 1 یونٹ ایک آدمی دے رہا ہے. کیا وہ آج کے دور میں اس گرمی میں وہ بجلی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ آپ انصاف کر رہے ہیں اس کے ساتھ. جب آپ قوت خرید ہی ختم کر رہے ہیں تو آپ کی اس انڈیکس کو، آپ کی مالیاتی رپورٹوں کو، آپ کی جو عالمی سطح پہ جو آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اس کا ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے سر. آج لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آج وہ اس حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ وعدے، وہ جو تسلیاں آپ نے ہمیں دی تھی وہ کہاں گئیں؟ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو اس وقت سابقہ حکومت 3.5 سال کی پی ٹی آئی کی تھی، وہ جس نے مہنگائی اس وقت کی تھی، وہ دور اچھا تھا یا آج کا دور اچھا ہے؟ وہ شہباز شریف اچھا تھا یا آج کا شہباز شریف اچھا ہے؟ تو آپ اس ملک کو، ان ملک کی عوام کو اس نہج پر لے کے جا چکے ہوئے ہیں کہ عزت دار آدمی کے پاس خودکشی کے سوا کوئی حل نہیں ہے. نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ وہ اپنی بہن بیٹی کو کہیں بیچ سکتا ہے. یہ عالم آ چکا ہوا ہے کہ وہ اپنے معصوم بچے جن کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کوئی ماں لے کے اس کو ندی میں چھلانگیں لگا رہی ہے، کوئی کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر رہا ہے. یہ عالم ہے. آپ ہمیں پاکستان میں یہ دے رہے ہیں. ہم اٹامک ملک ہیں، ہمارے آرمی چیف سپہ سالار آپ کو باہر سے سرمایہ لا کے دے رہے ہیں. کہاں ہے وہ سرمایہ؟ عوام تک کب تک پہنچے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں 200 یونٹ ہے، 200 یونٹ تک آپ وہی پرائس رکھیں، اس کے اوپر آپ نہ بڑھائیں. 200 سے اوپر جو یونٹ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر پرائس بڑھائیں. یہ نہیں کر سکتے. سیکنڈ آپ کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے آپ تھا. 201 پہ جاتے ہیں تو پورے پچھلے 200 کو بھی رگڑ دیتے ہیں. 6000 روپے کا سر 1 یونٹ پڑتا ہے. اب پچھلے 200 کو بھی رگڑ دیتے ہیں. اوپر جانے کی دیر ہے، وہ 6000 روپے ایکسٹرا آپ کو پڑ دوسرے 200 کو بھی پلس کر دیتے ہیں نا، اس کا بھی ریٹ چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ انصاف کریں گے، دیکھیں گورنمنٹ یہ نہیں ہے آپ اپنی مجبوریوں کو ہمیں سناتے ہیں. ہم آپ کی داستانیں سن رہے ہیں. ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ملک کی مہنگائی بہتر ہو رہی ہے. کہاں ہو گئی ہے سر؟ کہاں؟ یا تو یہ کریں، اگر آپ اس قوم کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے بجلی کا دور ہے یار. غریب آدمی بھی ایک پنکھا لگا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک چٹائی کے اوپر تو لیٹ سکتا ہے نا. اس کو ایک پنکھے کی تو اجازت دیں، اس کو جینے کا تو حق دیں. تو گرمیوں کی صورت میں آپ یہ کریں کہ 300 یونٹ تک بڑھا دیں. 300 یونٹ سے اگر اوپر جاتا ہے تو آپ پھر اس کے اوپر کریں، جیسے آپ سردیوں اور گرمیوں کے لیے دیگر حالات. اچھا دلچسپ بات یہ ہے آپ قیمتیں بھی بڑھاتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ختم کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے. سب سے بڑی بادشاہ جو ہے میرے رب کی ہے، جو سدا رہنی ہے. یہ آزمائشیں، یہ بادشاہتیں، یہ وزیر اعلیٰ، یہ منسٹر، یہ ہر چیز جو ہے نا یہ آپ کی آزمائش ہے. اس خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچیں. اس غریب عوام پر رحم کریں جو آپ نے وعدے کیے تھے. مجھ سے آپ کاشف صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں نون لیگ کو بیٹ کو کور کرتا ہوں. یقین کریں آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے طنز کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ شہباز شریف کے، مریم نواز صاحبہ کے، بلاول بھٹو صاحب کے وہ وعدے کہاں گئے؟ مجھے بتائیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. بطور رپورٹر آپ کا سبزی والا بھی آپ سے پوچھتا ہوگا، آپ کا ڈرائیور بھی، آپ کا چوکیدار بھی آپ سے پوچھتا ہوگا. تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی گیم ہے. مہنگائی تو آپ نے کم کر دی. ٹماٹر فرض کر لیں، میں مثال دے رہا ہوں، 100 روپے تھا، آج 40 روپے کلو ہے. اور یار اس کے پاس تو 40 روپے بھی نہیں آپ نے چھوڑے نا، کوئی 40 روپے بھی خرید سکے نا. قوت خرید ختم کر دی آپ نے. تو وہ بالکل جو ہے دل خراش واقعات یہاں پہ اس ملک میں شروع ہو چکے ہیں. ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. یہ IMF کی شرائط پوری کرتے کرتے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک حکومت کے پاس ٹھیک ہے IMF کے سارے معاملات تھے، ہم نے بڑا سپورٹ کیا تھا. یہ جو بجٹ آیا تھا اس میں بھی ہم نے اس گورنمنٹ کو بڑا سپورٹ کیا ہے کہ یا چلیں ٹھیک ہے. حکومت جو ہے پچھلے جو حالات تھے اس کی وجہ سے اور جو جنگ کی صورتحال ہوگی اس کی وجہ سے ہم نے ساتھ دیا. مگر آپ کو پتہ ہے یہ گزشتہ دنوں ایک دم سے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، ایک دم سے جو بجلی کا جو ریلیف تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. پیٹرول سے کیا ہوا؟
ایک لاہور سے اسلام آباد سے لاہور جانے والی جو ایک کوچ تھی, بس تھی, وہ تقریباً 2200 روپے کرایہ لیتی تھی. وہ بھی غریب آدمی, یقین کرے آپ, کسی کی فوتگی پہ بھی جانے کے لائق نہیں رہا. وہ بھی سوچتا ہے, دور سے دعا دے دیتا ہے. اس کے کرائے میں آپ نے اضافہ کر دیا 300 روپے. اسلام آباد سے کراچی کی جو کوچ جاتی تھی اس کے کرائے میں آپ نے 1300 روپے اضافہ کروا دیا. جینا مرنا خوشی میں شامل ہونا سر ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے بات یہ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ یار اب وہ خاندان نہیں رہے, پہلے لوگ بڑے ملنسار تھے, ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے. اور سر یہ بات نہیں ہے, ہمیں مہنگائی نے اس حد تک نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ اب ہم اپنے کسی بہن بھائی رشتہ دار کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں رہے. تو اس لیے اس حکومت کو میں تو یہ سمجھتا ہوں, بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے بیٹ رپورٹر, اس حکومت سے میں تو یہی کہوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر عوام پہ ترس آتا ہے. عوام پہ ترس آتا ہے سر. اب میں سوچتا ہوں کہ جو شہباز شریف نے اس وقت اپوزیشن لیڈر ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آج مجھے آپ پہ بھی ترس آ رہا ہے. یقین کریں, کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا رہا ہوں, بجٹ پہ آپ نے وعدہ کیا, میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے تب بھی سپورٹ کیا, یہ دیکھیں انڈائریکٹلی آپ نے حمایت کی کہ نہیں حکومت کرنے جا رہی ہے, ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. گزشتہ 6 ماہ سے آپ بھی بڑے پر امید رہے, لیکن آج واقعی مجھے آپ بطور بیٹ رپورٹر مجھے آپ پہ بھی ترس آ رہا ہے کہ واقعی آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی بہت سارے لوگوں سے وعدہ کیا بطور بیٹ رپورٹر کہ نہیں نون لیگ کی حکومت ہے, یہ کام کریں گے معاشی طور پہ. لوگوں کیا ہوا ہے نا کاشف صاحب, جو بندے نے مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو مارا ہے, وہ میں دیکھ کے نہ تو مجھ سے تو وہ فوٹیج بھی نہیں دیکھی گئی اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی معاملات ہوئے کہ اس حد تک ایک روٹی کے لیے آپ نے معصوم بچوں کو جو ہے وہ اس دھارے تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی آزمائش ہوگی. میں کہتا ہوں خدا را حکمران یہ اتنے اچھے اگر آپ ہیں, میں آپ کو یہی تجویز دے سکتا ہوں کہ اٹھیں, اس غریب کے لیے کچھ کریں. ان اشاریوں سے, پلس سے, مائنس سے, ان چیزوں سے نکلیں. کم از کم پہلے اس میجر جو چیز ہے بجلی کا جو سیاپا عوام کے اوپر آپ نے ڈالا ہے, گیس کا آپ نے ڈالا ہے, اس کو کنٹرول کر لیں. خدا رہا تو میرے خیال ہے غریب شاید 2 وقت کی نہ سی, کم از کم 1 وقت کی تو روٹی کھا سکتا ہے. جی بالکل. ڈیٹو صاحب کیا لگتا ہے, عوام کی تکالیف سے حکومت بالکل لا تعلق ہوگی سیاسی جوڑ توڑ کے چکر میں؟ یہ مخصوص نشستیں, بانی پی ٹی آئی اندر چلے گئے, کیسز ہو گئے, 9 مئی ہو گیا, عدالتیں, یہ وہ سب عوامی مسائل سے لا تعلق ہو چکی ہے حکومت. دیکھیں, اس طرح کے حکمران عملی طور پہ عوامی مسائل سے لا تعلق ہی ہوتے ہیں. یہ جو ساری گیمیں ہیں یہ تو عوام کو صرف مصروف رکھنے کے بہانے ہیں. ویسے آج شہزاد صاحب کی بات سن کے میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے پروڈیوسر وغیرہ کو کہیں کوئی ہار پور لا دیں تو ہم شہزاد صاحب کو پہنا دیں کہ نون لیگ نے نہ صحیح, ہاں نون لیگ نے نہ صحیح, کم از کم نون لیگ کے رپورٹر نے تو مانا. وہ ایک زمانے میں ہماری ایک دہشت گردی سے کے حوالے سے رپورٹنگ کی ٹریننگ تھی لاہور میں, واقعی بڑے دکھی. تو ہاں میں اسی حوالے سے بتا رہا ہوں. تو شہزاد صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری ایک ٹریننگ تھی لاہور میں, تو وہاں پر عطاء اللہ قاسمی صاحب آئے تھے ہمیں انعام و اکرام دینے کے لیے, جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتے ہیں ٹریننگ کے بعد, جو آپ کو بھی پتا ہوگا. تو وہاں میں نے ان کو ایک کالم لکھا تھا وسعت اللہ خان صاحب نے BBC پہ, انہوں نے لکھا تھا ضیاء الحق نہ صحیح عطاء الحق صحیح. تو میں نے ان کو بتایا تو بڑا ہنسے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ چلو نون لیگ نہیں مانتی, کم سے کم نون لیگ کے رپورٹر نے تو مانا کہ عام آدمی جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے کہہ لیں کہ 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, لیکن اس پارٹیوں کو بنے ہوئے 32 35 سال ہو گئے, اور اتنی عرصے سے یہ اقتدار میں ان اینڈ آف آتے جاتے رہے. کیا ان کو اب بھی کچھ سیکھنا ہے؟ مطلب یہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے خبر آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, جہاں سے حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی شرح 90 روپے تک بڑھانے کی اجازت دے دی, اور مطلب موجودہ بجٹ میں 312 ارب روپے کے نئے ٹیکسز انہوں نے لگائے. یعنی جو پہلے والے ٹیکسز تھے آلریڈی ہیں, یہ نہیں آپ سمجھے کہ 312 ارب کے ٹیکس لگائے ہیں, 312 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. یہ کس نے دینے ہیں؟ عوام نے دینے. جو سستائی ہوئی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ لینڈ کروزر سستی ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا, وہ جیسے برطانیہ کی رانی نے کہا تھا کہ لوگ کب تک لوگ برداشت کریں گے اس مہنگائی کو؟ دیکھیں مطلب یہ لوگ پتہ نہیں کب تک برداشت کریں گے, لیکن یہ حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, بس ہو گئی ہے. دیکھیں بس تو عوام کی تو چھوڑیں, جو مڈل کلاس تھا اس کی بس ہو چکی ہے, ہماری آپ کی بس ہو چکی ہے. آپ خود یہ بتائیں کہ آپ نے جب بچوں کا داخلہ کروانا ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں, آپ کس طرح سے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے بھائی, ہمیں اندازہ ہے اس بات کا
کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ اس مطلب میں تو ویسے اس کا نام بڑا دوسرا رکھا ہوا ہے، لیکن شہر اقتدار میں بیٹھ کے ٹی وی چینل کا اینکر بن کے آپ کو اگر یہ سوچنا پڑتا کہ یار کون سے اسکول میں ایڈمیشن کراؤں جہاں فیس تھوڑی سی کم ہوگی، تو پھر آپ لیبر کلاس کا سوچیں، آپ کی گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہیں ان کا سوچیں، آپ کے دفتر کے جو آپ کے نائب قاصد ہیں ان کا سوچیں، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ ان سے یہ سارے حقوق واپس لے لیں، وہ بچے پیدا ہی نہ کریں، مطلب یہ کہ ہمیں پانی وانی پلاتے پلاتے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ اس سے آگے تو ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ صحیح ہے شہزاد صاحب، آخری ایک منٹ ہے، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے اس کا یا بس ہمیں ڈنگ ٹپا ہوا ہے؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ روڈ میپ حالات کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ایک غریب آدمی، اس سے اوپر ہوتا تھا لوئر مڈل کلاس، پھر ہوتا تھا مڈل کلاس، پھر اپر کلاس۔ جو اپر کلاس ہے وہ لوئر مڈل کلاس تک آ چکا ہے، اور جو لوئر مڈل کلاس ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال حکومت کی، ٹھیک ہے جی، شور شرابہ و بیلا مچ گیا کہ اس نے ایسے کر دیا، یہ کر دیا، کٹے بچے یہ دیے، ترقی والا کام کوئی نہیں کیا۔ ہم نے بھی کہا جی ہاں جی ٹھیک ہے جی بالکل یہ ہوا، چلیں جی وہ 3.5 سال گزر گئے۔ اس کے بعد 15 ماہ جو رہ گئے تھے وہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ رہی، اس 15 ماہ تک وہ گئے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، وہ بھی تقریباً 12 ماہ سے 15 ماہ تک قائم رہی، وہ گئی۔ پھر آج آپ کی گورنمنٹ کو 15 ماہ ہو گئے، لگ بھگ تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وائنڈ اپ ہوئے ختم ہوئے ہوئے۔ 4.5 سال میں آپ نے اس ملک کے اندر کیا کنٹرول کیا؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور اگلے سال جو ہے اس ملک کا تو ہم نقشہ ہی بدل کے رکھ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ آپ کرتے رہیں جو بھی کرتے رہیں۔ یہاں میں 2 اور شخصیات کا نام لینا بھول گیا جو اس وقت اقتدار میں بھی ہیں اور خاتون اول بھی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں آسوا بھٹو۔ انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو جتوائیں، ہمیں ایوان تک پہنچائیں، اقتدار تک پہنچائیں، ہم 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ بالکل فری دے دیں گے۔ اسی طرح عبدالعلیم خان صاحب تھے، ان کا بھی ایک نعرہ آیا تھا کہ انہوں نے بھی 300 یونٹ تک بجلی کا فری کیا۔ ابھی آسوا بھٹو خاتون اول ہے، خاتون اول وہی ہوتی ہیں جن کی یا والد یا جو ہسبینڈ ہے وہ صدر مملکت ہوں، صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، ان کے والد محترم ہیں۔ تو اٹھائیں یار یہ قدم، آپ غریب کو کب دیں گے؟ آپ کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، نہ غریب کے پاس روٹی رہی ہے، کپڑا ہے تو وہ پھٹا پرانا ہے، مکان ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو یہ بڑے اس وقت نازک صورتحال سے ملک واقعی جو ہے وہ گزرے۔ ایک تو وہ حکومتی ڈائلاگ ہے نا، یہ واقعی اس کو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس عوام کا ہم نے کیا کرنا ہے، جینا ہے یا مارنا ہے۔ صحیح ہے۔ میں بھائی یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے اپنے حکمران طبقے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے سوالات کیے تھے اپنے مہمانوں سے معزز، یہ ان کے جوابات نہیں تھے، یہ پسی ہوئی جو عوام ہے نا اس کے جذبات تھے۔ یہ وہ جذبات تھے جو ہر اس شخص کے ہیں جو اس ٹائم مہنگائی سے مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہا ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے، اور نہ جانے وہ سفید پوش آدمی کتنی مشکلات سے کے ساتھ نبرد آزما ہو کر اپنی رات کی ایک کھانا لے کر اپنے گھر تک پہنچتا ہے تاکہ اس کے بچے جو اپنا پیٹ پال سکیں۔ جہاں چولہا ٹھنڈا ہو نا، جس گھر میں چولہے ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائیں وہاں پہ پھر خودکشیاں گرم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں فیکٹریاں، جہاں مزدوروں کو روزی کی امید نہ رہے نا، اور اگر اب بھی ان کی آوازوں کو نظر انداز کیا گیا، جن مزدوروں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، وہاں پہ روزی ان کے لیے نہیں رہی، ان کی آوازوں کو اگر آج بھی آپ نے نظر انداز کیا نا تو تاریخ خاموش نہیں رہے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تاریخ ہے نا وہ آپ کو بہت برے الفاظ میں یاد کرے گی۔ ان خودکشیوں کی وجہ سے، ان عوام کی مجبوریوں کی وجہ سے تاریخ ہمیشہ آپ کو برے الفاظ میں یاد کرے گی۔ بہتر ہے آپ تاریخ میں اپنے الفاظ سنہری حروف میں لکھوائیں، نہ کہ آپ اپنے الفاظ کالے حروف میں لکھوائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔